अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। डर्टी हैरी का खौफ या बुशरा बीबी का हुक्म। इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करने हुए इमरान खान साहब किसी किस्म के कोई अनजाने खौफ का शिकार नजर आए, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से मुतअद्दिद बार इस बात का इजहार किया गया है कि लॉन्ग मार्च का प्लान क्या होगा ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरी हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर भी उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जनाब मैं लाहौर निकलना है, मैंने इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद जाकर जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सिर्फ उसी जगह पर जाना है, मैंने रेड जोन पे नहीं जाना, वहाँ पर जाकर जलसा करना है और खेल ख़त्म। यानी इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब सिर्फ फेस सेविंग के लिए ही लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब को वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर ये पैगाम दे दिया गया है कि जनाब किसी भी सूरत आपने रेड लाइंस को अबूर नहीं करना, क्योंकि इस मरतबा अगर रेड लाइन को अबूर किया गया, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश की गई या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो फिर आपको इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो ऑफिशियली ऐलान सामने आया है वो भी इस बात का इजहार कर रहा है कि इमरान खान साहब किसी अनजाने खौफ का शिकार हो चुके हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो सिर्फ और सिर्फ डे लाइट के अंदर ही होगा, यानी सुबह स्टार्ट होगा, शाम 5 बजे लॉन्ग मार्च जितने खिलौता होगा उतने मुक जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब उस जगह से निकल जाएंगे, वो लाहौर आएंगे या गुजरावाला जाएंगे या सियालकोट जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, लेकिन वो उस जगह पर मौजूद नहीं होंगे जहां पर लॉन्ग मार्च पड़ाव कर रहा होगा। और ये भी एक तारीखी किस्म का लॉन्ग मार्च होगा जो सिर्फ और सिर्फ डे लाइट में होगा। रात के अंधेरे के अंदर इमरान खान साहब किसी भी तरह का सफ़र नहीं करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जुम्मे वाले दिन इमरान खान साहब सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे। उसी ऐलान के अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि लाहौर में 11 मुकामात पर सारा दिन इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च घूमता फिरता रहेगा और उसके बाद शाम के टाइम 5 बजे के करीब वो आज़ादी चौक पहुंचेगा। आज़ादी चौक पहुंच के इमरान खान साहब जलसा करेंगे और पहले दिन का लॉन्ग मार्च वहां पर ख़त्म हो जाएगा। अगले दिन का लॉन्ग मार्च रावी के पुल से शुरू होगा, जहां से इमरान खान साहब जीटी रोड पर आज़म सफ़र होंगे। और 4 नवंबर की तारीख बताई जा रही है कि इमरान खान साहब 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ डे लाइट के अंदर सफ़र करेंगे और इमरान खान साहब का जो खौफ है, जो खौफ उन पर तारी हो चुका है, जिसकी वजह से वो अभी तक अपना हतमी प्लान नहीं दे सके, जिसके बारे में वो इस बात का इजहार करते रहे कि जनाब मैंने अपने कार्ड्स सीने से लगा के रखे हैं, मुझे इस बात का तो पता है कि राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, लेकिन राना सनाउल्लाह को ये नहीं पता कि कप्तान ने क्या करना है। वो अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अलबत्ता पीटीआई का जो कल इजलास हुआ था लाहौर में, उस इजलास के अंदर इस बात पर तो इजहार किया गया था कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को पहुंचेगा इस्लामाबाद और 4 नवंबर को ही जो इमरान खान साहब हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत H9 और G9 पार्क के दरमियानी जो एरिया है वहाँ पर ही काम करेंगे, वहाँ पर जलसा करेंगे। यहाँ तक ये प्लान मौजूद है। और जो है जलसे के बाद क्या होगा, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं कि इमरान खान साहब अपनी फेस सेविंग लेकर लॉन्ग मार्च वहाँ पर ले जाकर इस लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने का ऐलान करेंगे, दोबारा इस्लामाबाद आने का ऐलान करेंगे या वहाँ पर क़याम का ऐलान करेंगे। ये वाला कार्ड अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सका। और इस सवाल का जवाब, यानी अब फिर क्या होगा, यानी 4 नवंबर के बाद क्या होगा, इस सवाल का अगर हमने जवाब तलाश करना है तो हमें वापस इमरान खान साहब की कल लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उनका यह मानना था कि हम जुम्मे वाले दिन लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि ये हकीकी आज़ादी मार्च है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है।
یہ عمران خان صاحب نے خود پریس کانفرنس میں بتایا کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ میں نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنا ہے، ایک دفعہ کرنا ہے، 17 مرتبہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کا کسی بھی طرح کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر بندے کٹھے ہو گئے تو پاؤں 12، اگر بندے کٹھے نہیں ہوئے گے تو واپس آ جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اس کا کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا جس سے بہت زیادہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ میں اسلام آباد جاؤں گا لیکن ریڈ زون کے اندر نہیں جاؤں گا، میں کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہا۔ آپ جا رہے تھے، آپ کا اعلان تھا کہ آپ نے الیکشنز کی تاریخ لینی ہے حکومت سے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لڑائی کرنے نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تاریخ لینی تھی وہ تاریخ عمران خان صاحب کے اس وقت ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا، یعنی وہ پیغام کا جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، عمران خان صاحب نے اس پیغام کو نہ صرف حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا بلکہ پریس کانفرنس کے اندر بھی اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات مانی کہ جناب مجھ سے رابطہ کیا گیا، مجھے کہا گیا کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں، ملک بڑی مشکل میں ہے، اس وقت اس مشکل وقت میں آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ یعنی ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جناب یہ والی جو سچویشن ہے، یہ سچویشن ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ احتجاج کرے یا کسی بھی طرح کی عدم استحکام کی جو ہے وہ کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر شہباز شریف صاحب کا جو دورہ ہے سعودی عربیہ کا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو محمد بن سلمان صاحب جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عربیہ کے، وہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان تشریف لائے تھے، اور یہاں پر انہوں نے ایک آئل ریفائنری لگانے کے پروجیکٹ کا اناؤنسمنٹ کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے اور ایک آئل ریفائنری لگائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے گھڑی بیچ دی، گھڑی بیچنے کے بعد پھر ذرا تعلقات کے اندر کشیدگی آ گئی، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے جو پروجیکٹ شروع ہونا تھا وہ نہیں شروع ہو سکا۔ اب محمد بن سلمان صاحب کی ہی خصوصی دعوت پر شہباز شریف صاحب گئے ہیں سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ سے انہوں نے آنا ہے چائنا، اور چائنا کے اندر یہ جو آئل ریفائنری ہے اسی کے پروجیکٹ کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ یہ والی جو آئل ریفائنری ہے اس نے لگنا ہے گوادر میں، اور سعودی عربیہ اور چائنا کے تعاون سے لگنا ہے، اور یہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے جو چین اور سعودی عربیہ مل کے پاکستان کے اندر لگانا چاہتے ہیں۔ اور دورے چین کے بعد جو ہے کراؤن پرنس سعودی عربیہ محمد بن سلمان صاحب وہ پاکستان آئیں گے، اور اس منصوبے کا باضابطہ طور پر سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کی جائے گی۔ یعنی یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے 30 ارب ڈالر کی، اور اس سرمایہ کاری کو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، چاہے وہ پاکستان کی حکومت ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، کہ اس سرمایہ کاری کو متاثر کیا جائے۔ اب اگر یہ سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی وجہ سے، عمران خان صاحب کے دھرنے کی وجہ سے، دنگے فساد کی وجہ سے، اسلام آباد پر چڑھائی کی وجہ سے، اسلام آباد کے محاصرے کی وجہ سے، یا جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ایسی صورتحال کے اندر اگر یہ سرمایہ کاری متاثر ہوگی تو اس کے ذمہ داری صرف اور صرف عمران خان صاحب کے سر جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یعنی عمران خان صاحب کو واضح اور دو ٹوک انداز کے اندر یہ بات پہنچا دی گئی ہے، اور خود عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کو بھی اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد رہنے کا کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ اسی پریس کانفرنس کے اندر عمران خان صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں لانگ مارچ کے بعد آ رہا ہوں سندھ، اور آصف زرداری صاحب کو انہوں نے چیلنج کیا، کیونکہ اگر وہ جیت جائیں، اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ لینے میں کامیاب ہو جائے، اگر وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پھر تو ان کو سندھ جا کر اتنا رولا مچانے کی ضرورت نہیں، پھر تو پورا پاکستان کھل جائے گا نا۔ پورا پاکستان اسی وجہ سے کھل جائے گا کہ ایک انتخابی ماحول بن جائے گا، انتخابی مہم شروع ہو جائے گی، پھر چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے۔ عمران خان صاحب کو تو کسی کو پھر اس حوالے سے چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے باضابطہ طور پر چیلنج کیا ہے جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی سندھ گورنمنٹ کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں آ رہا ہوں سندھ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آصف زرداری کو چیلنج کرتا ہوں، لانگ مارچ کے بعد میرا اگلا ٹور سندھ کا ہوگا، زرداری کو چیلنج کرتا ہوں میرے مقابلے میں الیکشن لڑے
اور جیت کر دکھا دے۔ یہ لوگ تو عوام میں جا کر جلسہ نہیں کر سکتے، مسلم لیگ نون پنجاب اور زرداری سندھ میں مقابلہ کر کے دکھا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ان کا لانگ مارچ صرف اور صرف فیس سیونگ ہے، اور فیس سیونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک مرتبہ پھر نیوٹرلز، ہینڈلرز اور یہ تمام چیزوں کا ذکر کیا، بندوقوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جناب مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہ کریں، 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور طاقتوروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چوروں کی بیک کرنے کی بجائے عوام کو فیصلہ دیں، ملک میں الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ اب یہ بڑی باتیں سمپل سے ہو کے سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کل سے لاہور میں ہیں، اور وہ جمعہ تک اب لاہور میں ہی قیام کریں گے، وہ لاہور سے کہیں نہیں جا رہے۔ آج انہوں نے یہاں پر بھی بہت ساری ان کی مصروفیات ہیں، اور آج انہوں نے جانا ہے سیالکوٹ، اور سیالکوٹ میں جا کر بھی وہاں پہ جو انہوں نے موبلائزیشن ایک کیمپین شروع کرنی ہے، اسی موبلائزیشن کیمپین کے اندر انہوں نے سیالکوٹ کے اندر بھی وہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے بھی خطاب کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لانگ مارچ ہے اس کے لیے عمران خان صاحب کو اس وقت ضرورت ہے پنجاب حکومت کی، اور پنجاب حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کی، کیونکہ انہیں اب اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ نہ بنا دیا جائے۔ اور اصولی طور پر یہ بات تو درست ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ایک مقبول پولیٹیکل لیڈر ہے، ایک مقبول جماعت کے سربراہ ہے، اور ان کی سیکیورٹی کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، پنجاب گورنمنٹ کو بھی، اور ہر ایک گورنمنٹ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے توجہ بھی دینی چاہیے، اور ان کی جان کو محفوظ بھی ہونا چاہیے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ میں کسی بھی پاپولر لیڈر کو سڑک پہ مارنے کے سخت خلاف ہوں۔ سیاستدان کا کام ہے جناب سیاست کے اندر لڑائی کرنا، سیاسی میدان میں جیتنا، سیاسی میدان میں ہارنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن سیاست کے اندر اگر ہم ٹالرنس کو نہیں رکھیں گے تو پھر اس کے بعد چیزیں ذرا تھوڑی سی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور خراب ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جمعے سے جو گیم سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، یہ کچھ زیادہ جس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں سیفلی کے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب 4 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے، اور اسلام آباد پہنچنے تک ان کا کسی بھی جگہ پر زیادہ طویل قیام کا ارادہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو اس بات کی بھی ہدایت کر دی ہے کہ ہر ضلع سے 6000 کارکنان کو لے کے آنا ہے، اور تمام اراکین چونکہ انہوں نے 4 نومبر تک رہنا ہے تو اپنے کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اب عمران خان صاحب لانگ مارچ سے کیا حاصل کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیک چینل چل رہے تھے، جو رابطے گفتگو چل رہی تھی، وہاں سے عمران خان صاحب کو کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں ملا، اور عمران خان صاحب کو صرف اب ایک فیس سیونگ چاہیے، اور اس فیس سیونگ کے لیے ہی وہ یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز میرے خیال میں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس اگریسو بھی ہوتی، اس کے اندر کوئی چیز پتہ بھی چلتا، وہ یہ کہتے کہ ہم جناب طویل عرصہ اسلام آباد قیام کریں گے جب تک ہمیں ڈیٹ نہیں ملتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی نقطے کے اوپر بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا ہم وہاں پہ جائیں گے اور جلسہ کریں گے، بات ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلسے کے بعد عمران خان صاحب یہ 4 نومبر تک اس بات کو ٹیسٹ کریں گے کہ لوگ کتنے باہر نکلتے ہیں۔ اگر لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب حکومت پر دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے وکلا تحریک کے دوران نواز شریف صاحب نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا تھا، اور وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر نکلے تھے کہ گجرانوالہ پہنچنے تک جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے مطالبات کو نہ صرف تسلیم کر لیا گیا تھا بلکہ عدلیہ کو بحال بھی کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ پہ ہی لانگ مارچ کو ختم کر کے واپس آ گئے تھے۔ اب یہ ہے جو پریشر گیم، عمران خان صاحب نے یہاں سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ امپریشن کریٹ کرنا ہے کہ میرے ساتھ اس وقت یہ بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے۔ اگر تو وہ یہ امپریشن کریٹ کر جائیں اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے، یا اسلام آباد پہنچ کے بھی وہاں پر لاکھوں افراد موجود ہوں، تو حکومت پر دباؤ آئے گا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب وہ دباؤ کریٹ نہ کر سکے اور اسلام آباد پہنچ گئے، اور اسلام آباد پہنچ کے وہاں پہ دھرنا دے دیا، اور دھرنے میں آہستہ آہستہ لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا، تو وہ
جو دباؤ حکومت پر آنا تھا وہ دباؤ عمران خان صاحب پر آ جائے گا، اور یہ بنیادی طور پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں وار آف نروز ہے، اور اس اعصابی جنگ کے اندر وہی جیتے گا جو آخری وقت تک، سیاست ہے طاقت کا کھیل ہے، جو آخری وقت تک اپنی طاقت کو اپنے ساتھ رکھے گا، یعنی عوام کو۔ عمران خان صاحب عوام کو لے کے نکلیں گے، عوام کو لے کے پہنچیں گے، عوام کو لے کے بیٹھیں گے تو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ ادروائز عمران خان صاحب کی یہ جو لانگ مارچ کی کہانی ہے اور جو ان کا جو ببل بنا تھا ایک پاپولیرٹی کا، یہ دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔